चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वअलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, मदरी चैनल का किड्स मदरी चैनल का बहुत प्यारा मालूमाती प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है जी, हमारे प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम प्रोग्राम का नाम है। और जैसा कि आपको पता है कि इस प्रोग्राम में, इस कुरान टाइम प्रोग्राम में हम कुरानी मालूमात हासिल करते हैं। मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स के ज़रिए आपको एक कुरानी वाक़या भी सुनाया जाता है। इसके अलावा पैगामात कुरान, जो कुरान पाक ने हमें पैगामात दिए हैं, जो मैसेजेस दिए हैं, वो भी आपको बताए जाते हैं। और इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स इंशाअल्लाह करीम आज भी हमारे प्रोग्राम में होंगे। तो आप नियत कर लीजिए कि आज भी हमारा प्रोग्राम शुरू से लेकर आखिर तक आपने मुलाहिज़ा करना है, देखना है। जो बातें हम बताएं उसे गौर से आपने सुनना है, वाक़या सुनाएं वो भी आपने गौर से सुनना है। इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। दुरूद पाक की हमने फजीलत सुन ली है। अब बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। और पहले सेगमेंट में इंशाअल्लाह हम कुछ आयात की तिलावत सुनेंगे और फिर उसका आसान तर्जमा भी सुनेंगे। सेगमेंट का नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन हाज्जक फीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्मि फकुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल कादिबीन। इन्न हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़्क़ वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह व इन्नल्लाह लहुवल अज़ीज़ुल हकीम। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह अलीमुम बिल मुफ़्सिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 61 से आयत नंबर 63 की हमने तिलावत सुनी है। अब आइए इसका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। फिर ए हबीब, तुम्हारे पास इल्म आ जाने के बाद जो तुमसे ईसा के बारे में झगड़ा करें तो तुम उनसे फरमा दो, आओ हम अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को और अपनी औरतों को और तुम्हारी औरतों को और अपनी जानों को
اور تمہاری جانوں کو مقابلے میں بلا لیتے ہیں، پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں۔ بے شک یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔ جی کڈس مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، تلاوت سنی ہم نے، ساتھ میں اس کا آسان ترجمہ بھی سن لیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، معلوماتی سیگمنٹ کی طرف، ہمارے پروگرام کے ایک بہت اہم سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے میسیج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ نمبر 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 111 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور بے شک ان سب کو تمہارا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، بے شک وہ ان کے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے ہمارا میسیج آف قرآن۔ میسیج آف قرآن۔ بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے جس میں ہم قرآن پاک سے ہم آیت سنتے ہیں، پھر ہم سنتے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک سے کون سا میسیج مل رہا ہے۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سنتے ہیں کہ آج ہمارے لیے کون سا میسیج ہے۔ تو پیارے بچوں، اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ تصدیق کرنے والے ہیں یعنی مسلمان ہیں، وہ کون ہیں؟ تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ اور جو انکار کرنے والے ہیں یعنی کافر ہیں، ان سب کو اللہ پاک قیامت کے دن ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ یعنی مسلمان کو ایمان لانے کی وجہ سے اللہ پاک جنت میں داخل فرمائے گا، اور کافروں کو ایمان نہ لانے کی وجہ سے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اور آیت کے آخر حصے میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک کو ہر ایک انسان کے سارے اعمال کی خبر ہے، اور اللہ پاک سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، اور کیا ہی پیارا شعر ہے، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ تو ابھی اللہ پاک نے ہمیں بڑی نعمت دی ہے کہ ہم یہ سانس دنیا کے اندر لے رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، موت تو کسی کو بھی آ سکتی ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، موت عمر دیکھ کے نہیں آتی، جو اس کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ ہونا ہے۔ تو ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے، اور ہم نے جو سنا کہ اللہ پاک ہر ایک کو اس کے کاموں کا صلہ دے گا۔ مسلمان ہیں، اچھے کام کیے ہیں تو اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور کافر ہے تو اس کو کہاں داخل فرمائے گا اللہ پاک؟ جہنم میں۔ کافر جہنم میں جائے گا۔ اور پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اندھیرا گپ اندھیرا ہے، اور اس میں بھی اگر کوئی سیاہ چونٹی کالی زمین پر کالی ریت پر چل رہی ہے تو اللہ پاک اس کو بھی جانتا ہے، اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کو بھی ملاحظہ فرما رہا ہے۔ اللہ پاک سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم ذرا غور تو کریں۔ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے دروازہ بند کر لیا تو اب ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اگر ہم چھپ کر بیٹھ گئے تو ہمیں کوئی نہیں دیکھنے والا، لیکن اللہ پاک سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک ہمارے تمام کاموں سے باخبر ہے، ہمارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ ہم نے ہوم ورک نہیں کیا، جا کر ہم نے جھوٹ بول دیا، کاپی چیک نہیں کرائی، کاپی گھر رکھ دی، جا کر ہم نے ٹیچر کو بول دیا کہ جی میں نے تو ہوم ورک کر لیا تھا لیکن کاپی گھر رہ گئی۔ اب ٹیچر کو کیا پتا، جو ٹیچر ہیں وہ تو یقین کر لیں گے، لیکن پیارے بچوں اللہ پاک تو سب جانتا ہے نا، ہر چیز کی خبر ہے اللہ پاک کو۔ اپنے والدین سے چھپ چھپ کر جی ہم کارٹون نہیں دیکھ رہے، جی ہم گیم نہیں کھیل رہے،
ہم تو فلاں کام کر رہے ہیں، چھپ کر آپ ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، اپنے جو آپ کے پاس جو موبائل فون ہے، لیپ ٹاپ ہے، ٹیبلٹ پی سی ہے، آپ کے والد صاحب نے، آپ کی والدہ نے، آپ کے والدین نے منع کیا بیٹا گیم نہیں کھیلنا، تو آپ ان کی غیر موجودگی میں تو گیم کھیل لیں. جب وہ پوچھتے ہیں تو نہیں ہم نے گیم نہیں کھیلا. چلیں آپ نے اپنے والد صاحب کو، اپنی والدہ کو، آپ نے گھر کے بڑوں کو تو بول دیا کہ نہیں کھیلا، لیکن پیارے بچوں اللہ پاک تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا. اللہ پاک سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ پاک ہمارے اعمال سے باخبر ہے. ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم سچ بول رہے ہیں، ہم بڑوں کا ادب کر رہے ہیں نہیں کر رہے، ہم بچوں پر شفقت کر رہے ہیں نہیں کر رہے، ہم کسی کی چغلی لگا رہے ہیں کلاس میں، گھر میں نہیں لگا رہے، کیا جو بھی ہمارے معاملات ہیں اللہ پاک اس سے باخبر ہے. والدین نے نماز پڑھنے کے لیے بولا، نماز پڑھی نہیں پڑھی، جا کر بول دیا جی میں نے پڑھ لی. اللہ پاک تو جانتا ہے. نیک اعمال تو اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کرنے چاہیے، ہے نا پیارے بچوں. نیک اعمال کس لیے کرنے چاہیے؟ اللہ پاک کو راضی کرنے. اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کرنے چاہیے. اسی طرح کڈس مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور تو کریں، رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ پاک اسے جانتا ہے. اللہ پاک ہمارے اعمال سے باخبر ہے. دروازہ بند کرنے سے، چھپ جانے سے، چھپ کر بیٹھنے سے ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک ہمیں نہیں دیکھ رہا. اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال سے باخبر ہے. کسی کو دھوکہ دینے سے ہم سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کو ہم نے پاگل بنا دیا، سامنے والے کو ہم نے بیوقوف بنا دیا، ہم نے اسے جھوٹ بول دیا، ہم نے اسے لوٹ لیا. وہ تو نہیں جانتا تھا اس کی قیمت کیا تھی، وہ تو نہیں جانتا تھا کہ اصل بات کیا تھی، لیکن اللہ پاک تو جانتا ہے. اللہ پاک سب جانتا ہے. تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. اگر ہم اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں گے اور دہرائیں گے تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ ہم بہت ساری بری عادتوں سے، برے کاموں سے بچ جائیں گے. کسی بزرگ کے پاس کوئی شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایسا وظیفہ بتائیے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، میں نیک بن جاؤں. تو ان بزرگ نے فرمایا کہ دن میں 25 مرتبہ یہ کہنا ہے، یا جب بھی کوئی کام کرنے لگو یا بس یہی سوچتے رہو، بولتے رہو کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے. کیا فرمایا؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بس یہ ذہن میں رکھو، بولتے رہو، سوچتے رہو، بولتے رہو. جب بھی کوئی کام کرنے لگو تو یہ سوچو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آج ہم اپنے والدین کے سامنے، آج ہم کسی بزرگ کے سامنے، آج ہم کسی معزز شخصیت کے سامنے، آج ہم کسی بڑے کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، فیملی کے سامنے بری بات کرنا ہم بے ادبی سمجھتے ہیں، ہے نا. بری بات نہیں کرنی چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے، یا اس طرح جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال سب کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اگر وہ دیکھیں گے تو ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے. لیکن پیارے بچوں اللہ پاک تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ پاک تو سب جانتا ہے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین اللہ پاک تو ہمیں دیکھ رہا ہے. تو جب بزرگ نے اس شخص کو کہا کہ تم نے یہ سوچنا کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، اب جب بھی وہ گناہ کرنے کا ارادہ کرتا تو فوراً اس کے ذہن میں خیال آتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ ڈر جاتا، ارے میں جھوٹ بول رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا. اگر وہ کسی کو مارنے لگتا، ظلم کرنے لگتا، اس کے ذہن میں خیال آتا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس نے وہ گناہ کرنا چھوڑ دیا. اس طرح کر کر کے اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس شخص نے جو وہ گناہوں میں مبتلا تھا، گناہوں کے مرض سے اس شخص کو شفا مل گئی الحمدللہ عز وجل. اور وہ شخص نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو گیا. وہ نمازیں پڑھنے والا بن گیا، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بن گیا، وہ جھوٹ سے بچ گیا، وہ غیبت سے بچ گیا، وہ دیگر ایسے گناہ جن سے اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے وہ ان سے بچ گیا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آج جو ہمیں میسج ملا کہ اللہ پاک ہمیں ہمارے اعمال کا جو بدلہ ہے ہمیں وہ یقیناً ملے گا. مسلمانوں کو جنت، کافروں کو دوزخ، ان کو اس میں ڈالا جائے گا. اور اللہ پاک ہمارے تمام اعمال سے باخبر ہے اور اللہ پاک سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ ہاں اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے. ہم سب کو یہ ذہن اور سوچ اپنی بنانی چاہیے. اس کی برکت سے امید ہے کہ ہم گناہوں سے محفوظ رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ نمبر 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ اور دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم رکھو، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ماننے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت سے بھی ہمیں بہت ہی پیارا میسیج مل رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ اس آیت میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کس بات کا حکم دیا گیا پیارے بچوں؟ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ نماز یا نیک کام کے ذریعے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک، یہ سب ان گناہوں کے لیے کفارہ ہے جو ان کے درمیان واقع ہوں، جبکہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہمیں جمعۃ المبارک کو جمعہ بھی ادا کرنا چاہیے، اور جن پر رمضان کے روزے فرض ہیں ان کو روزے بھی رکھنے چاہیے، لازمی رکھنے چاہیے۔ بعض دفعہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو رمضان کے روزے یا ان کو سمجھ ہو جاتی ہے، تو والدین کو چاہیے صرف اس وجہ سے کہ گرمیوں کے روزے ہیں، گرمی لگ جائے گی، ان کو روزہ چھڑوا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب ایک شریعت نے اس پر احکام کو فرض کیا ہے، اس پر واجب کیا ہے، تو اس کی ادائیگی کے لیے والدین کو اس کا معاون و مددگار بننا چاہیے، اسے سمجھانا چاہیے۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس کے لیے مدنی چینل آپ کے لیے بڑا ہی معاون و مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ کڈس مدنی چینل ہے امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے جو ہر ہفتے کو ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مدرسۃ المدینہ ہے، وہاں آپ اپنے بچے کو داخلہ کروا کر علم دین حاصل کروا سکتے ہیں۔ جامعۃ المدینہ میں آپ اپنے بچے کا داخلہ کروا سکتے ہیں، وہاں سے وہ علم دین سیکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے بچے کی ایسی روٹین ہے کہ وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتا، جامعۃ المدینہ نہیں جا سکتا، یا قریب میں جامعۃ المدینہ نہیں ہے، تو گھبرائے مت، پریشان مت ہوں۔ تو فیضان آن لائن اکیڈمی موجود ہے۔ فیضان آن لائن اکیڈمی 12 گھنٹے 24 گھنٹے آپ کو سروس فراہم کر رہا ہے کہ آپ گھر بیٹھے اپنے بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم آپ دلوا سکتے ہیں۔ تقریباً 55 سے زائد 55+ کورسز ہیں، بالخصوص بچوں کے لیے بھی کورسز ڈیزائن کیے ہوئے ہیں، جس میں نماز کورس ہے، طہارت کورس ہے، مینرز آف لائف ہے، یعنی آداب زندگی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے بچوں کے لیے بھی کورسز ہیں۔ تو لازمی اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ دین اسلام کے احکام سیکھے، تو آپ لازمی اپنے بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دلوائیں۔ اس کے لیے میں نے آپ کو بتا دیے، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، فیضان آن لائن اکیڈمی، دار المدینہ، مدنی چینل، کڈس مدنی چینل آپ کے پاس موجود ہے۔ یہاں سے آپ علم دین سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں خوب خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، قرآن پاک نے جو ہمیں پیغامات دیے ہیں، میسیج دیے ہیں، وہ بھی ہم نے سنے ہیں، اور اس کے علاوہ مزید بھی سید صاحب نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ علم دین سیکھنے کے متعلق بھی سید صاحب نے فرمایا ہے، تو آپ ضرور جامعۃ المدینہ میں بھی داخلہ لے سکتے ہیں، مدرسۃ المدینہ میں بھی اپنے بچوں کو داخل کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ فیضان آن لائن اکیڈمی، یہ بھی ایک بہت اچھا ادارہ ہے، بہت اچھا شعبہ ہے، جس کے ذریعے آپ آن لائن اپنے بچوں کو کورسز کروا سکتے ہیں۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے بیان نزول۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کی جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ نمبر 18 سورہ نور کی آیت نمبر 48 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے،
وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ، اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ فرما دے تو اسی وقت ان میں سے ایک فریق منہ پھیرنے لگتا ہے۔ آئیے بچوں اب ان آیات کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں، بشر نامی منافق کا زمین کے معاملے میں ایک کافر کے ساتھ جھگڑا تھا۔ کافر جانتا تھا کہ اس معاملے میں وہ سچا ہے اور اس کو یقین تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق و انصاف کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اس لیے اس کافر نے خواہش کی کہ اس معاملے کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا جائے، لیکن منافق یہ جانتا تھا کہ وہ غلطی پر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف میں کسی سے رعایت نہیں فرماتے۔ اس لیے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر تو راضی نہ ہوا اور کعب بن اشرف کافر سے فیصلہ کرانے کا کہنے لگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہنے لگا کہ معاذ اللہ وہ ہم پر ظلم کریں گے۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ فرما دے تو اسی وقت ان میں سے ایک فریق منہ پھیرنے لگتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، سیگمنٹ تھا بیان نزول اور آیات بھی ہم نے سنی، آیات کا ترجمہ بھی سنا اور پھر ان آیات کے نازل ہونے کی وجہ بھی قطمیر بھائی بیان کر رہے تھے اپنے سیگمنٹ میں۔ اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور اگلا سیگمنٹ بہت پیارا سیگمنٹ ہوتا ہے۔ اگلے سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں واقعہ سنتے ہیں، اور واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں ہوتا بلکہ کون سا واقعہ ہوتا ہے؟ قرآنی واقعہ۔ قرآنی واقعہ ہوتا ہے، سچا واقعہ ہوتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہو چکا ہے ایک واقعے کا، اور آج کا جو واقعہ ہے یوں کہیں گے ہم نہال بھائی کہ 2-3 واقعہ جتنے ہمارے ایپیسوڈ گزرے ہیں اس میں سے چند ہی واقعات ہمارے بہت بڑے گزرے ہیں، طویل۔ تو آج کا جو ہمارا واقعہ یہ بھی تھوڑا طویل ہے، روٹین سے تھوڑا ہٹ کر ہے، جو ڈیوریشن ہمارے واقعے کی ہوتی ہے، لیکن ہے بہت ہی پیارا واقعہ۔ سبحان اللہ، بہت مزہ آنے والا ہے آج کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو، پیارے پیارے بچوں کو۔ اچھا، یہ واقعہ بھی ہمارے ایسے نہیں ہوتے کہ ہم مطلب کہیں سے کتاب سے پڑھ کر سنا رہے ہیں، دیکھ اس طرح سے کس نے لکھ دیے۔ یہ سچا واقعہ ہے۔ کون سا واقعہ ہے؟ سچا واقعہ۔ ہاں، قرآنی واقعہ ہے، یعنی وہ واقعہ کہ جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کی آیتوں میں ارشاد فرمایا ہے، قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، تو یہ وہ واقعہ ہم اپنے سیگمنٹ کے اندر سناتے ہیں۔ آج کا واقعہ شروع کریں پیارے بچوں؟ جی ہاں، شروع کرتے ہیں۔ میں آپ سے سوالات بھی کرتا رہوں گا، تو تمام بچوں نے غور سے سننا ہے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بھی سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ جی تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا بڑا ہی انوکھا واقعہ۔ پچھلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جو معاذ اللہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اور اس کے دربار میں ایک جادوگر بھی تھا۔ ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اس لیے تم ایک لڑکے کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں۔ کیا سکھا دوں؟ جادو۔ ہاں، تاکہ میں اسے اپنا جادو سکھا دوں۔ اب بچوں، بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ نے ایک ہوشیار لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ اب لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس جاتا تھا اور وہاں جا کر وہ اس سے جادو سیکھتا تھا۔ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس آنے جانے لگا جادو سیکھنے کے لیے۔ تو بچوں، اس دوران راستے میں ایک ایماندار عبادت گزار شخص اس راستے میں رہتا تھا۔ کہاں رہتا تھا؟ راستے میں۔ ہاں، جہاں سے وہ لڑکا گزر کر جاتا تھا وہاں راستے میں ایک اللہ کا نیک بندہ، ایماندار عبادت گزار شخص تھا، وہ وہاں رہتا تھا۔ تو وہ لڑکا ایک دن اس عبادت گزار کے پاس بیٹھ گیا۔ تو اب پیارے بچوں، ہوا کیا؟ جب وہ لڑکا اس عبادت گزار کے پاس بیٹھا تو اس کی باتیں لڑکے کو بہت پسند آئیں۔ جو عبادت گزار شخص تھا اس نے کچھ باتیں، جو تھا نا لڑکا جو جادو سیکھنے جا رہا تھا، اس نے اس کے ساتھ کچھ گفتگو کی، کچھ باتیں کی،
تو اس ہوشیار لڑکے کو جو جادو سیکھنے جا رہا تھا وہ باتیں بہت پسند آئیں. اب وہ لڑکا جادوگر کے پاس آنے جانے میں روزانہ اس عبادت گزار شخص کے پاس بیٹھنے لگا. روزانہ آتا جاتا اس کے پاس بیٹھ جاتا کیونکہ اس کی باتیں اس کو کیا لگتی تھی؟ اچھی لگتی تھی. اب پیارے بچوں ہوا کیا کہ لڑکے نے دیکھا کہ ایک دن ایک بڑا جانور انسانوں کا راستہ روکے ہوئے ہے. وہ جا رہا تھا, اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک جانور نے انسانوں کا راستہ روکا ہوا ہے. لڑکے نے یہ منظر دیکھا تو اپنے دل میں اس نے کہا کہ آج یہ ظاہر ہو جائے گا کہ جادوگر صحیح ہے یا عبادت گزار. وہ دل میں سوچنے لگا. اب پیارے بچوں اس نے کیا کیا, لڑکے نے اتنا سوچا اور اتنا کہا کہ بھی آج یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ عبادت گزار سچ ہے یا جادوگر سچا ہے, وہ صحیح ہے. لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا. پتھر اٹھا کر یہ دعا مانگی کہ اللہ پاک اگر تیری بارگاہ میں عبادت گزار کا مذہب پسندیدہ ہے, عبادت گزار کا مذہب پسندیدہ ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے مار دے. اس نے اتنی گفتگو کی, پتھر اٹھایا, یہ اس نے سوچا, یہ کہا کہ اللہ پاک اگر وہ درست ہے تو اس جانور کو مار دے. اب اس نے کیا کیا کہ اس نے وہ یہ دعا کرنے کے بعد اس نے وہ پتھر جانور کی طرف پھینکا تو وہ جو بڑا جانور تھا وہ جانور ایک چھوٹے سے پتھر سے مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا. اب جب لڑکے نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ پاک یہ واضح ہو جائے کہ کون درست ہے, اور اس نے پتھر پھینکا تھا, پتھر اس نے پھینکا تو واضح ہو گیا کہ کون درست ہے, عبادت گزار درست ہے. تو اب لڑکے نے اس عبادت گزار شخص کو, اب یہ واپسی جب آیا تو پورا واقعہ اس عبادت گزار شخص کو اس نے بیان کیا. تو اس نے کہا کہ اے لڑکے, اللہ پاک کی بارگاہ میں تیرا مقام, تیرا مرتبہ بلند ہو گیا ہے. اب تو بہت جلد امتحان میں ڈالا جائے گا, اس لیے کسی کو میرا پتہ نہیں بتانا اور امتحان کے وقت صبر کرنا. کیا کرنا؟ صبر. ہاں, عبادت گزار نے اس نوجوان کو پہلے بتا دیا کہ ان قریب تیرا امتحان ہوگا اور تو نے اس امتحان پہ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اب بچوں ہوا کیا, کش مدنی چینل کے ناظرین ذرا سنیے گا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ پاک نے اس لڑکے کو بہت ساری کرامتیں عطا فرمائی. اس کی دعا سے پیدائشی اندھے اور جو بیمار لوگ تھے ان کو شفا حاصل ہونے لگی. یہاں تک کہ بادشاہ کا ایک قریبی ساتھی تھا جو اندھا ہو گیا تھا. تو اس اندھے شخص نے اس لڑکے کے پاس بہت سارے گفٹس وہ لے کر آیا. جو بادشاہ کا دوست تھا, قریبی ساتھی تھا, جو اندھا ہو گیا تھا, وہ اس نوجوان کے پاس, اس لڑکے کے پاس بہت سارے کیا لے کر آیا؟ گفٹس لے کر آیا, تحفے لے کر آیا, اور اپنی آنکھوں کی دعا کا کہنے لگا کہ میری آنکھوں کے لیے آپ دعا کر دیں. تو اس نے اپنی آنکھوں کے لیے دعا کا اس نوجوان کو کہا. تو لڑکے نے کہا کہ اگر اللہ پاک پر تو ایمان لے آیا تو میں دعا کروں گا. کیا کہا لڑکے نے؟ اگر اللہ پاک پر ایمان لے آیا تو میں دعا کروں گا. اب جو بادشاہ کا قریبی ساتھی تھا, اب بادشاہ کون تھا؟ وہ وہی تھا جو اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ میں خدا ہوں. جو ہم نے شروع میں سنا, وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا. اب یہ اس کا قریبی ساتھی تھا. اب نوجوان نے کہا کہ اگر تم اللہ پاک پہ ایمان لاؤ گے تو میں دعا کروں گا تمہارے لیے, ورنہ تو نہیں کروں گا. اب وہ بادشاہ کا قریبی ساتھی ایمان لے آیا, اللہ پاک پر ایمان لے آیا, اور لڑکے نے اس کے لیے دعا کر دی تو اللہ پاک نے اس کی آنکھیں ٹھیک کر دی. سبحان اللہ. اب اتنا تو ہو گیا معاملہ, اس نے دعا کر دی, اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. اب کیا ہوا, یہ بادشاہ کا جو ساتھی تھا یہ بادشاہ سے ملنے اس کے دربار میں گیا. تو بادشاہ نے پوچھا تمہاری آنکھوں کی روشنی کیسے واپس آ گئی؟ اس کی تو روشنی نہیں تھی نا آنکھوں میں. اب یہ بادشاہ سے ملنے گیا تو بادشاہ نے پوچھا اس سے تمہاری آنکھوں میں روشنی کیسے آ گئی؟ اب یہ کہنے لگا تو اس نے کہا کہ مجھے میرے رب نے مجھے آنکھوں کی روشنی عطا فرما دی ہے. سبحان اللہ. اب یہ بات سن کر بادشاہ غصے میں آ گیا. تو غصے میں کہا کہ میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ کیونکہ بادشاہ تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا؟ خدا. اب جب اس نے اپنے قریبی ساتھی کی یہ بات سنی کہ میرے رب نے مجھے آنکھوں میں روشنی عطا فرمائی ہے, بادشاہ کو غصہ آ گیا. کہنے لگا کہ میرے علاوہ تمہارا رب کون سا ہے؟ تمہارا
میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، اللہ پاک میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ اب پیارے بچوں، اتنا سننے کے بعد بادشاہ کا جو اپنا قریبی ساتھی تھا اس کو اس نے طرح طرح کی سزا دے کر پوچھا کہ یہ بات تجھے کس نے بتائی کہ میرا اور تیرا رب کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ وہ اس کو سزائیں دینے لگا کہ بتا تجھے یہ بات کس نے بتائی؟ تو اس نے، بادشاہ کے ساتھی نے اس لڑکے کا نام بتا دیا۔ اب بادشاہ نے اس کو بھی، جو تھا لڑکا، اس کو بھی قید کر لیا، اس کو بھی بلا لیا۔ اب اس کو بھی بہت زیادہ مارا پیٹا، قید کر لیا، اس کو مارا پیٹا، اس کو بہت ساری سزائیں دی۔ تو اب اس لڑکے نے بھی اس عبادت گزار بندے کا نام بتا دیا۔ اب بادشاہ نے اس عبادت گزار کو بھی گرفتار کر لیا اور اس سے کہا کہ معاذ اللہ تم اپنا عقیدہ چھوڑ دو اور کافر ہو جاؤ، مگر اس عبادت گزار نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اس عقیدے پر آخری دم تک قائم رہوں گا۔ یہ سن کر پیارے بچوں بادشاہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اس عبادت گزار کو شہید کروا دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے جو اپنا اس کا قریبی ساتھی تھا نا، جس کی آنکھیں واپسی آ گئی تھی، اس کو بھی اس نے شہید کروا دیا، دونوں کو شہید کروا دیا۔ اب بچا کون؟ نوجوان لڑکا۔ کون بچا؟ نوجوان۔ ہاں، وہ نوجوان جو تھا وہ بچ گیا۔ اور پھر بادشاہ نے کیا کیا کہ اس لڑکے کو سپاہیوں کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ اس کو پہاڑی کی چوٹی پر چڑھا کر اوپر سے گرا دو۔ اب جو بادشاہ کے جو سپاہی تھے وہ سب لے کر اس کو چلے۔ پیارے بچوں، ہوا کیا، جب یہ پہنچے تو لڑکے نے پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگی تو ایک زلزلہ آیا اور بادشاہ کے تمام جتنے بھی سپاہی تھے سب زلزلوں کے جھٹکوں سے ہلاک ہو گئے، اور وہ جو لڑکا تھا وہ سلامتی کے ساتھ وہ بچ گیا، وہ دوبارہ سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب بادشاہ نے تو اس کو اوپر، جو اس کے سپاہی تھے ان کو بولا اس کو اوپر لے کر جاؤ، اوپر سے پھینک دینا، اس کو تو مارنے کے لیے بھیجا تھا۔ اب جب بادشاہ نے اس کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کو اور غصہ آ گیا کہ بھئی یہ کیسے بچ گیا، یہ بچ کر کیسے واپسی آ گیا۔ اب بادشاہ نے دوبارہ حکم دیا، اس نے پھر حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی پر بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ اور سمندر کی گہرائی میں اس کو لے جا کر اس کو پھینک دو۔ اب وہ جو بادشاہ کے سپاہی تھے وہ اس کو لے کر سمندر میں چلے گئے۔ بادشاہ نے کیا کہا تھا اس کو دوبارہ، اس کو کہاں لے کے جاؤ؟ سمندر کی گہرائی میں پھینک دو۔ ہاں، گہرائی میں لے کے جاؤ، اس کو سمندر میں پھینک دو۔ اب پیارے بچوں کیا ہوا کہ بادشاہ کے سپاہی اس نوجوان کو لے کر کشتی میں بٹھا کر سمندر میں گئے۔ جب سمندر میں لے کر گئے تو پھر اس نوجوان نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگی تو وہ کشتی ڈوب گئی اور سب سپاہی ہلاک ہو گئے، اور وہ لڑکا دوبارہ صحیح سلامت دوبارہ بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، دوبارہ بچ گیا۔ اب بادشاہ نے جب دیکھا کہ یہ دوبارہ بچ گیا تو بڑا حیران ہوا کہ پہلے اس کو بھیجا کہ اس کو اوپر سے پھینک دو، پھر بچ کر آ گیا، سمندر میں پھینکنے کے لیے بھیجا، پھر سارے سپاہی مر گئے، ہلاک ہو گئے، یہ دوبارہ بچ کر آ گیا، بڑا حیران ہو گیا۔ تو پھر اس لڑکے نے خود ہی بادشاہ سے کہا کہ تم مجھے اس وقت تک شہید نہیں کر سکتے جب تک میرے کہنے کے مطابق عمل نہ کرو، جو میں بولوں اسی طرح کرو گے تو تم مجھے شہید کر سکتے ہو۔ تو بادشاہ نے وہ عمل پوچھا کہ بتاؤ وہ عمل کون سا ہے؟ تو پیارے بچوں اس لڑکے نے کہا کہ تم مجھے ایک میدان میں لے کے جاؤ۔ کہاں لے کے جاؤ؟ میدان میں۔ ایک بڑے سے میدان میں لے کے جاؤ اور اس میں تمام لوگوں کو جمع کرو اور مجھے درخت پر لٹکا دو، پھر میرے جو تیر ہیں اس میں سے ایک تیر نکال کر بسم اللہ رب الغلامی، کہا کہ جو میرے تیر ہیں اس میں سے ایک تیر نکال کر بسم اللہ رب الغلامی کہہ کر مجھے تیر مارو، اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تم مجھے شہید کر سکتے ہو۔ اب پیارے بچوں اس لڑکے نے خود ہی بتا دیا کہ تم اس طرح کرو گے تم مجھے شہید کر سکتے ہو، ورنہ تم مجھے شہید نہیں کر سکتے۔ اب بادشاہ نے پیارے بچوں ایسے ہی کیا، اس نے تمام لوگوں کو جمع کیا، ایک میدان میں سب کو جمع کیا، اور وہ جو لڑکا تھا اس کو درخت پر باندھ دیا، اور ایسا ہی کیا تو وہ لڑکا شہید ہو گیا، جس طرح اس لڑکے نے بتایا تھا
کہ مجھے اس طرح تم مار سکتے ہو، شہید کر سکتے ہو۔ بادشاہ نے اسی طرح کیا تو وہ لڑکا شہید ہو گیا۔ لیکن ہوا کیا کڈس مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے بچوں، جب بادشاہ نے اس طرح کیا کہ وہ تیر پر اس نے کہہ کر مارا بسم اللہ رب الغلامی، جب اس نے یہ سب معاملات کیے اور سب لوگوں نے پورے مجمع میں دیکھا، اور لڑکا تو شہید ہو گیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ منظر دیکھ کر ہزاروں لوگوں نے جو اس وقت وہاں موجود تھے، سب نے بلند آواز سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ سبحان اللہ۔ وہ لڑکا تو شہید ہو گیا، لیکن جب سب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو سب بولنے لگے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ جب ہزاروں لوگوں کے، اب بادشاہ کو تو وہ ایک بندے کا ایمان لانا اس کو پسند نہیں آ رہا تھا، جب ہزاروں لوگوں کے ایمان لانے سے بادشاہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ جب اس نے سنا کہ سب طرف سے آوازیں آ رہی ہیں تو بادشاہ تو غصے سے پاگل ہو گیا، تو اس نے گڑھا کھدوا کر اس میں آگ جلوائی۔ جب آگ کے شعلے خوب بلند ہونے لگے تو اس نے ایمانداروں کو پکڑا۔ ایمانداروں سے مراد کون پیارے بچوں؟ جو ایمان لے کر آئے تھے۔ ہاں، تو اس نے ایمانداروں کو پکڑوا کر اس آگ میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 77 مومنین اس آگ میں شہید ہو گئے۔ پیارے بچوں، بادشاہ اور اس کے ساتھی، جو بادشاہ نے گڑھا کھدوایا تھا جس میں مومنین کو اس نے ڈالا تھا، جو شہید ہو گئے تھے، تو بادشاہ اور اس کے ساتھی پاس ہی کھڑے ہوئے تھے، یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ پاک کی طرف سے ان کو یہ سزا ملی کہ گڑھے کی آگ کے شعلے اتنے بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں تک پہنچی۔ تو پیارے بچوں، کیا ہوا کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب کے سب جل کر ہلاک ہو گئے، اور باقی سارے مسلمانوں کو اللہ پاک نے کافر اور ظالم کے ظلم سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے کتنا پیارا واقعہ سنا آج۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم نے واقعہ سنا، اس واقعے کا ذکر پارہ 30 سورہ بروج کی آیت نمبر 4 تا 7 میں یہ موجود ہے۔ اگر آپ اس واقعے کو مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کی کتاب عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے آپ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس قرآنی واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا کہ اللہ پاک کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے۔ ہم نے جب واقعہ شروع کیا تھا، بیچ میں آپ کو یاد ہوگا تو بزرگ نے کیا کہا تھا نوجوان کو؟ تمہارا امتحان لیا جائے گا، امتحان ہوگا، اس پہ صبر کرنا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے اللہ پاک کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور امتحان کے وقت مسلمانوں کا مصیبتوں پر صبر اور شکر کرتے رہنا اس کے امتحان کی کامیابی ہے۔ کیا ہے اس کے امتحان کی کامیابی ہے کہ جب اس کو مصیبت پہنچے تو وہ کیا کرے؟ صبر کرے، شکر ادا کرے اپنے رب کا۔ وہ اس مصیبت کے پہنچنے پر وویلا نہ کرے، وہ شور و غل نہ کرے، وہ روتا نہ پھرے جگہ جگہ۔ اب ذرا سنیے پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک جب ہمیں کوئی نعمت عطا کرتا ہے تب تو ہم بڑا چھپاتے ہیں کہ اس کو نہ پتہ لگ جائے، اس کو نہ پتہ لگ جائے، نظر لگ جائے گی، نعمت چھن جائے گی۔ لیکن جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ہمارا انداز یہ ہوتا ہے گویا کہ ہم ایک ایک دروازہ بجا کر لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ مصیبت پہنچ گئی ہے، آج میں لٹ گیا ہوں، آج بخار ہو گیا ہے، آج نزلہ ہو گیا ہے، آج مجھے کھانسی ہو گئی ہے۔ تو گویا پورے محلے کو ہم سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بندے کو کوئی مصیبت پہنچے تو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے اور شکر کرتے رہنا چاہیے کہ یہ امتحان کی کیا ہے؟ گھڑی، امتحان کی کامیابی ہے، امتحان کی کامیابی۔ اور ایک اور چیز اس واقعے سے معلوم ہوئی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، وہ کیا بات معلوم ہوئی کہ کامل ایمان والے اللہ پاک کی طرف سے آنے والی پریشانیوں اور مصیبتوں سے گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ صبر و ہمت کے ساتھ اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کرنے والا اور کامل ایمان والا بنائے، آمین آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہم نے قرآنی واقعہ سنا، اور آج کا واقعہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلا سیگمنٹ ہمارے پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے، بہت پیارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
Quran time, Quran time, Quran time. प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें हम अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अज़मत, फ़ज़ाइल व बरक़ात और अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खुसूसियात सुनेंगे जो कुरान करीम में बयान की गई हैं। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक पारा 27 सूरह नज्म की आयत नंबर 11 में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा गज़बल फुआदु मा रआ। तर्जमा, दिल ने उसे झूठा कहा जो आँख ने देखा। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस आयत मुबारका में अल्लाह पाक ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान बयान फरमाई है जो किसी और को अता नहीं फरमाई। प्यारे बच्चों, इस आयत मुबारका में इस बात का जिक्र है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक को देखा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दिल ने इसकी तस्दीक की जो आँख मुबारक ने देखा। जन्नती साहबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दीदार करवाया। इसीलिए तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत प्यारा शेर हमारे अरीज़ भाई ने पढ़ा। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और माशाअल्लाह एक और जो आपने कौल सुनाया एक सहाबी रदी अल्लाह अन्हु का कि अल्लाह पाक ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया और मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया और अपने प्यारे नबी आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दीदार करवाया। सुभान अल्लाह, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। माशाअल्लाह जी। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, ये हमारा आखिरी सेगमेंट था। इसी सेगमेंट के साथ, इन्हीं अच्छी अच्छी बातों के साथ हमारे प्रोग्राम कुरान टाइम की आज की एपिसोड का वक्त ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए और नमाज़ों की पाबंदी कीजिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। मदनी चैनल। Quran time, Quran time, Quran time. तिलावत है और वाक़िआत भी हैं, खेल है और मुकाबला है। आओ चलो सीखें, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया